मुकर्रम सामने रात का सन्नाटा तारी है, अजीबो गरीब मंजर है। और इस पूरे दुखत में डूबी हुई रात का क्या कहना, जहाँ चांद की चमक और सितारों की मुस्कुराहट है। थोड़ी देर और दास्ता सुन लो मेरी, सहर होते होते न जाने हम कहाँ होंगे। आप बैक वक्त की खुशगवार बातों को समाअत फरमा रहे थे। आपकी समाअत पर एक ही किस्म का मज़ा मुंजमिद हो जाए, लिहाजा जायका बदलने के लिए एक शानदार दिलों की गहराई को उतरने वाला मुकालमा का सहारा लेते हैं। मुकालमा का मौजू दाढ़ी और सर के बालों की शरीर हैसियत, क्योंकि आज इस खतरनाक बीमारी ने हमारे नौजवानों की ज़िंदगी को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि पूरी भी इस मोहलिक बीमारी से दूर नहीं है। लिहाजा इसकी तबाही कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, उसको तफसील से बतलाने के लिए तीन होनहार तलबा को दावत देता हूँ कि वो आए और उसके नुकसानात को मुकालमा की शक्ल में वाज़ेह अंदाज में पेश करें। इन तलबा का इस्तेमाल इस शार से करना मैं अपने लिए बाइस मसरत समझता हूँ। आपकी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। दिल बदल सकते हैं तो जज्बात बदल सकते हैं, कौम के फिक्र व ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदा के अंदरात बदल सकते हैं, यारो हम बदल जाने तो हालात बदल सकते हैं। तो लीजिए हाफिज तलहा मेमन, हाफिज जावेद मुर्शिद पाक और हाफिज बिलाल को दावत देता हूँ कि आइए और मुकालमा पेश फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई तलहा, क्या बात है, आप काफी वक्त से दुकान पर नहीं आते हो, क्या नाराज हो गए हो? नहीं भाई जावेद, मैं जब भी हजाम के पास दाढ़ी सेट करने और बाल बनाने आता था तो आपकी दुकान पर भी आ जाता था, मगर मैंने तो अब दाढ़ी कटवाने से तौबा कर ली है, इसलिए अब आना जाना नहीं होता। क्यों भाई तलहा, क्या हुआ? आजकल तो ये बात बहुत आम हो चुकी है, हत्ता के सर के बाल, दाढ़ी और इसी तरह लिबास में भी न जाने कैसे कैसे फैशन आ गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि असल तो अपने बातिन यानी दिल की इस्लाह है। आज के दौर में तो दाढ़ी टोपी वाला बाजार से गुजर जाए तो छोटे बच्चे भी उनका मजाक करते हैं। भाई जावेद, अब कैसी बेकी बातें करते हैं, आप अपनी जुबान पर लगाम लगाइए अल्लाह के वास्ते। भाई जावेद, मैं तो एक बहुत बिगड़ा हुआ इंसान था, फैशनेबल लाइफ गुजारता था, हाई फाई जिंदगी बसर करता था। सुबह उठते ही 10 तरह की क्रीमें चेहरे पर लगाता था, 1 घंटा तो बाल संवारने और दाढ़ी सेट करने में जाता था, 24 घंटे इनमें रहता था, हाई फाई लाइफ बसर करता था। अचानक मेरे सामने मेरे एक दोस्त का हादसा हो गया, वो भी मेरी तरह हाई फाई जिंदगी गुजारता था। जब उसको दफन किया गया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर दाढ़ी का एक बाल भी न था। ये देखते ही मेरे दिल को बहुत चोट लगी। ये हादसा मेरी जिंदगी को बदलने का जरिया बना। फिर मैंने उलमा की सोहबत में रहना शुरू कर दिया। आज इसी का नतीजा है कि मैंने अपनी वज़ाफ़त को इस्लाम और शरीयत के मुताबिक बनाया है। आप दुआ फरमाइए और मैं भी दुआ फरमाता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बातिन को अच्छा बना दे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह, तू मेरे बातिन को मेरे ज़ाहिर से अच्छा बना दे और मेरे ज़ाहिर को भी बेहतर बना दे। अरे भाई तलहा, मैं भी तो यही कहता हूँ कि असल तो अपना बातिन ही है। बहुत से लोग ज़ाहिरन तो शरई लिबास में मलबूस होते हैं, लेकिन उनके काम देखो तो शैतान भी शर्मा जाए। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनका ज़ाहिर तो दुरुस्त नहीं होता, मगर उनके काम बिल्कुल शरीयत के मुताबिक होते हैं। भाई जावेद, अब कैसी बात करते हो? ऐसा लगता है कि आप मगरिब में गुरूब हो गए हो और मगरिब गुरूब होने ही की जगह है और आप पर भी मगरिब का मुकम्मल रंग चढ़ गया है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आप कभी अकेले मार्केट में केला यानी बनाना खरीदने गए हो? अरे भाई तलहा, अकेले नहीं तो क्या, होम मिनिस्टर को साथ लेकर जाएंगे। ऐसा लगता है कि आप होम मिनिस्टर के गुलाम होंगे, जिसकी वजह से आप साथ लेकर जाते होंगे, या फिर वो आपकी नौकरानी होगी जो आपकी गुलामी करती होगी। नहीं भाई जावेद, मैं कहाँ ये कहता हूँ कि आप होम मिनिस्टर के साथ न जाए, बल्कि जरूर जाइए। मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप केला काट कर खरीदते हो या खरीद कर काटते हो? अरे आप भी कैसी बातें करते हो? क्या आपके गांव में केले को काटकर खरीदा जाता है या केले के ऊपर को देखकर खरीदा जाता है? बस वाह भाई वाह, खुद फसी फंदे में बुलबुल क्या खतरा सैयाद की।
لیجئے آپ ہی نے اپنی بات کو رد کر دیا. جب آپ کیلا ظاہر دیکھ کر خریدتے ہو تو یہ تسلیم کر لیا کہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے. جو باہر ہوتا ہے وہی اندر ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن کے درمیان ایک گہرا ربط ہے. نیز ظاہر کی اصلاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باطن کو بھی درست فرما دیتے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, آج کے دور میں کامیاب ہیں ایسے انسان باق رکھتے ہیں جو باطن کو بھی ظاہر کی طرح. میرے بھائی, جیسے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. اس لیے ہمیں شریعت کے احکام کی خوب پابندی کرنی چاہیے. میرے بھائی, میں نے علماء کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے. میں آپ کو ایک بڑے اللہ والے کی بات سناؤں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو. جی ہاں بالکل, آپ آج اپنا معافی زمین سورج کی روشنی کی طرح بالکل صاف کر دیجئے تاکہ میرے دل کے رگے کھل جاویں. اے نوازش ہوگی. سنیے میرے بھائی, حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف اتنی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. مگر میرے بھائیوں, یہ تو ان لوگوں کو کہنے کا حق ہے جن کی ظاہری شکل و صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی, اسی طرح تمہارے چہرے پر بھی داڑھی ہو. تمہاری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ہو. تب تو تمہارا یہ کہنا بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتا ہے نہ کہ ظاہر کو, ورنہ تمہارا یہ کہنا خود آپ ہی کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا. یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی ظاہری شکل و صورت درست نہیں ہوتی وہ عام طور پر تقوی اختیار نہیں کر پاتے. شیطان ان کو بآسانی پٹی پڑا دیتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جن لوگوں کا حلیہ صحیح ہے وہ 100% متقی ہے, بلکہ ان میں بھی بعض تو برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر کم ہوتے ہیں. آپ اس کا سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی مسلمان سینما ہال میں سینما دیکھ رہے ہیں ان میں ظاہری حلیے کے اعتبار سے باشرہ کتنے ہیں اور بے شرح کتنے ہیں. 5% بھی بمشکل باشرہ ملتے ہیں اور 95% لوگ بے شرح ملیں گے. کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حلیے کو درست رکھنے کا جو حکم فرمایا ہے اس کے پیچھے یہ بے شمار فوائد نہیں؟ لازمی طور پر کوئی بھی ایمان والا ان فوائد کو ضرور محسوس کرے گا. اس لیے ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے. نیز داڑھی اس طرح بھی نہ رکھے کہ جس سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہو کہ جناب ابھی قبرستان سے اٹھ کر آئے ہیں. کچھ بار تو مشرق کی سیر کرتے ہو اور کچھ مغرب میں غروب ہوتے ہو, اور اگر اس میں کنگھی کرنی ہو تو لوہے کی کنگھی بھی ناکافی ہو جاوے. حالانکہ یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ. اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے بال اچھے رکھنے چاہیے جس سے دیکھنے والے کو بھی اچھا معلوم ہو. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق نہ اڑے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, اگر داڑھی رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو داڑھی میرے سرکار کی سنت نہ ہوتی. کچھ اترا آپ کی کھوپڑی شریف پہ جناب. ارے بھائی طلحہ, آپ کی بات تھوڑی بہت سمجھ میں آ رہی ہے مگر ہماری بھی مجبوری ہے کیونکہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور مجھے اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی رہنا ہے اور اس میں سے کوئی داڑھی کو نہیں رکھتا. اگر میں داڑھی رکھوں گا تو وہ لوگ میرا مذاق بھی اڑائیں گے اور مجھے بھی شرم آتی ہے اور میری جاب بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو پھر میرے لیے داڑھی منڈانے یا فرینچ کٹ رکھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ بھائی جاوید, اب اللہ پاک سے اچھا گمان رکھے, مگر میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ روزی روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک. ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے, روزی تو ہم آپ کو دیں گے. اور رہا مسئلہ داڑھی نہ رکھنے کا تو یہ خود ہماری کمزوری ہے. نیز مذہبی شعار کو کوئی منع نہیں کرتا. اگر آپ داڑھی رکھیں تو اس کی وجہ سے آپ کے اسٹاف پر گہرا اثر پڑے گا. وہ آپ کی دل سے تعلیم کریں گے کہ آدمی اپنے مذہب پر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے.
پھر یہ بھی دیکھیے کہ سکھ قوم ہمارے ملک میں کتنی کم تعداد میں ہے، مگر سرکاری عہدوں پر مسلمانوں سے زیادہ فائز ہیں، اور داڑھی یا جو بھی ان کا مذہبی شعار ہے انہیں وہ کھلم کھلا کرتے ہیں، اور حکومت بھی ان کو ہیلمٹ پہننے پر مجبور نہیں کرتی، اس لیے وہ ترقی بھی کرتے ہیں اور لوگ ان کو جنگلی بھی نہیں کہتے، نہ ان پر کوئی ہنستا ہے، نہ عورتیں ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ اسی طرح دفاتر اور کالج میں حتیٰ کہ ملٹری میں بھی ان کو داڑھی رکھنے سے کوئی روکتا نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی بے عزتی کرتا ہے، بلکہ لوگ انہیں سردار جی جیسے معزز لقب سے پکارتے ہیں۔ ہائے افسوس، میں کیا کہوں، ہمارے مسلمانوں کو جہاں کوئی عہدہ ملا تو اسلامی تعلیمات کو ٹھوکر مار کر اس عہدے کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں کا دن بدن زوال آ رہا ہے، ہمارا ذہن مرتد ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس لیے ہمیں اسلامی شعار کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔ ارے بھائی طلحہ، آپ کی باتیں سر آنکھوں پر ٹھیک ہے، داڑھی تو ضرور رکھنی ہے، لیکن ابھی جلدی کیا ہے، ابھی تو بھرپور جوانی کا دور ہے، بڑے بڑے ہو کر رکھ لیں گے، بڑھاپے میں دوسرا کام بھی کیا ہوتا ہے، گھر پر ہی تو پڑے رہنا ہے۔ بھائی جاوید، آپ ایسی بے تکی بات نہ کریں جن سے اللہ ناراض ہو جاوے، یا آپ کی غلط سوچ ہے اور رہا مسئلہ بڑے بوڑھے ہو کر داڑھی رکھنے کا، تو اے میرے بھائی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ میرے بھائی، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ بڑے بوڑھے ہو کر داڑھی لگا، بڑے بوڑھے ہو کر انتقال کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج ہی آپ داڑھی رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں آپ کی موت آ جاوے اور پھر میدان محشر میں اسی طرح اٹھائے جاؤ۔ کتنی شرم و حیا کی بات ہے کہ جس نبی نے اپنی امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہو، ہم ان کے سامنے ان کی سنت کے بغیر حاضر ہو اور یہ پھر خود ہماری تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے۔ نیز اگر بڑے بوڑھے ہو کر داڑھی رکھ بھی لی تو کیا، اصل تو جوانی ہی کسی انقلاب کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے، اور نوجوانی کی حالت میں کسی اور کی شعار کو اپناؤ، یہ تو بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو خونخوار بھیڑیا بھی تقوی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج ہی آپ مکمل داڑھی رکھنے کا ارادہ فرمائیے۔ ارے بھائی طلحہ، ضرور انشاءاللہ آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ میں اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنا لوں، اللہ پاک میرے لیے آسان فرمائے۔ جی بھائی جاوید، میں ضرور دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مکمل بادشاہ بناوے۔ مگر میرے بھائی، میں تو ایک بہت عام آدمی ہوں، اگر آپ داڑھی کے متعلق کچھ تفصیلی اور شرعی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا بلال صاحب ہے، آپ ان سے ضرور رہبری حاصل کریے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آئیے مولانا بلال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب خیریت سے ہو؟ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ اللہ کا لاکھوں احسان ہے کہ دین کا اکثر وقت دینی مشغلے میں گزرتا ہے۔ میں کب سے سن رہا ہوں کہ آپ ہمارے دوست صالح نوجوان طلحہ سے داڑھی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ طلحہ نے اپنی حیثیت کے مطابق کافی حد تک سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے داڑھی کے مسائل مختصراً بیان کر دوں۔ تو جی بھائی جاوید سنیں، داڑھی رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے اور اس کی مقدار شرعی ایک مشت ہے۔ داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہ السلام کی متفقہ سنت مستمرہ ہے، اسلامی اور قومی شعار ہے، شرافت اور بزرگی کی علامت ہے، بڑوں اور چھوٹوں میں امتیاز کرنے والی ہے، اسی سے مردانہ صورت کی تکمیل اور صورت نورانی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطرت سے تعبیر فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے۔ لہذا داڑھی رکھنا واجب اور ضروری ہے اور اس کو منڈانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا بتغییر خلق اللہ، یعنی اللہ کی صورت کو بگاڑنا ہے، اور بالاتفاق تغییر خلق اللہ حرام ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ داڑھی اپنے وقت میں جمال ہے اور داڑھی کو منڈانا زینت کو ختم کرنا ہے۔ ملائکہ کی تسبیح ہے سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالدوائب،
پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت عطا کی۔ قوم لوط کے ہلاکت کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ در منثور میں لکھا ہے کہ قوم لوط 10 برے کاموں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، ان میں سے ایک داڑھی منڈانا بھی ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ دربار نبوت میں بادشاہ کسریٰ کے 2 قاصد حاضر ہوئے، ان دونوں کی داڑھی منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی شکل و صورت دیکھ کر آپ کو سخت ناگواری ہوئی اور آپ نے فرمایا تمہارا برا ہو، تمہیں ایسی صورت اختیار کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آقا یعنی بادشاہ کسریٰ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن امرنی ربی ان اعفا شاربی و اعفا لحیتی، لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مجھے کتروانی کا حکم دیا ہے۔ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی ایسی شکل و صورت دیکھ کر آپ کو سخت ناراضگی ہوئی، تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، محبت کے دعویدار ہے، اور ایسی بری حرکت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ ان تمام روایات اور اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے اور اس کو منڈانا حرام ہے۔ ہاں، داڑھی اتنی بھی لمبی بھی نہ ہو کہ نظریں اٹھے اور مذاق سا بن جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ تنخواہ کی خاطر، ملازمت کی خاطر داڑھی منڈانے اور فرینچ کٹ کی شرط قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آیا کچھ سمجھ میں بھائی جاوید؟ جی مولانا، آپ کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھل گئی، دل کے تالے کھل گئے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت مذاق کی ہے، داڑھی کی مبارک بالوں کو گٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ پاک اس جرم عظیم کو معاف فرمائے۔ اگر مولانا آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، برائے کرم مہربانی ہوگی، آپ کی 10 منٹ میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جی بھائی، آپ کے دل میں جو بھی سوالات آ رہے ہو بغیر شرماتے ہوئے پوچھ سکتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی مولانا، شکریہ، خوب شکریہ۔ مولانا آج کل نوجوان جو طرح طرح کے بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں، تھوڑے بڑے اور تھوڑے چھوٹے، نامعلوم کتنوں کے چہرے بندروں جیسے لگ رہے ہیں، اور سلون کی دکان کے سامنے قسم قسم کی بھوت جیسی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ساری ہیئر سٹائل کٹنگ ہے، جیسے 1 سائڈ 2 سائڈ، کرو کٹ، بچ کٹ، انڈر کٹ، باؤل کٹ، آرمی کٹ، ریگولر ہیئر سٹائل، یہ سارے کے سارے ہیئر سٹائل کٹنگ ہے۔ مولانا شریعت اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے؟ واہ بھائی واہ، آپ نے تو کمال کر دیا، دھوتی پھاڑ کے رومال کر دیا۔ آپ بھی عجیب مخلوق ہے، ہیئر سٹائل کے تمام نام زبانی یاد ہے؟ لگتا ہے آپ ایکٹرز کی دنیا میں چکر لگا رہے ہیں۔ چلو چھوڑو، آپ نے شاندار سوال کر کے دکھتی نس کو پکڑا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دشمنوں کی نقل کرتے ہیں۔ میں جب بھی بازاروں اور گلیوں سے گزرتا ہوں اور نوجوانوں کی ایسی شکل و صورت کو دیکھتا ہوں تو دل رو پڑتا ہے، آنکھیں بہہ پڑتی ہے۔ کیا کرے بھائی، عجیب حال ہے آج کے نوجوان کا۔ ارے جوان تو جوان، بوڑھے بھی سلون جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں واڑی لال کٹ اور کٹورا کٹ کروانا ہے۔ استغفر اللہ، آج کا ماحول قابل لاحول ہے۔ شریعت نے بالوں کی کٹنگ کے بارے میں خوب تنبیہ کی ہے، مختصراً سنیں۔ ایک طرف بال رکھنا اور دوسری طرف کٹوا دینا، یا بڑے چھوٹے بال رکھنا، یعنی انگریزی بال جو آج کل کی فیشن ہے، جس کو عربی میں قزع کہتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس حکم میں بڑے اور چھوٹے سب برابر ہے۔ بچوں کا گناہ ان کے والدین کو ہوگا، کیونکہ وہ بچوں کو سلون جا کر ان کی آخرت تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس سے خوب بچنا چاہیے، ورنہ مستقبل میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسے بال رکھنے والوں پر آسمان اور زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرنا چاہیے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ کی مدد زمین پر کیسے آئے گی؟ اور اگر آپ کو اور تفصیلی بات جاننی ہو تو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی لاک ڈاؤن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی ایک کتاب ہے داڑھی اور انبیاء علیہ السلام کی سنتیں، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ بس اخیر میں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے،
اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ مولانا، مجھے آپ حضرات کی ملاقات سے بہت بہت فائدہ ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ میں داڑھی کو نہیں کٹواؤں گا اور ہمیشہ شرعی بال رکھوں گا، اور داڑھی نہ رکھنے والوں کو اور غیر شرعی بال رکھنے والوں کو پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب چلیے مولانا، کافی وقت ہو چکا ہے، ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔